बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतिशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसे हालात आपके सामने बयान करेंगे जिसमें एक खातून पर तशद्दुद किया जा रहा होता है। तशद्दुद मुख्तलिफ सूरतों में होता है, वो मेंटली भी हो सकता है, वो फिज़िकली भी हो सकता है। हम ये चीज़ देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं हर रोज़ बरोज़, और इनकी रोकथाम के लिए फिर IG साहब ने भी इनिशिएटिव उठाए, फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज़ भी मुतहर्रिक हुई और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो एक ऐसे इदारे कायम किए जहाँ पर अगर एक खातून पर तशद्दुद हो रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए और तशद्दुद करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए जो है वो इदारे कायम किए गए हैं। और इसके साथ साथ ही बाकायदा टोल फ्री नंबर्स दिए गए हैं, बाकायदा हेल्पलाइंस जो हैं वो बनाई गई हैं कि अगर एक खातून पर तशद्दुद हो रहा है तो वो इन पर जो है वो इत्तला कर सकती है। आज के इस प्रोग्राम में इसी सारे सिस्टम पर हम बात करेंगे कि कैसे जब एक खातून पर तशद्दुद हो रहा होता है तो वो इन महकमों तक अप्रोच करती है और ये फिर महकमे कैसे उस सारे प्रोसेस को आगे तक एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे जो है वो जो इस काम में मुलव्वस लोग होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और वो ये है कि खुदारा जो ख़वातीन सारा दिन घर के काम काज करती हैं, जो ख़वातीन सारा दिन आपको के लिए सर्व कर रही होती हैं, आपके बच्चों के लिए सर्व कर रही होती हैं, उन पर तशद्दुद करना बनता ही नहीं है। और अगर इस तरह का इनिशिएटिव आप फिर भी उठाते हैं तो उसका फिर जो इलाज है वो फाइनली इन इदारों के पास बड़े अच्छे तरीके से मौजूद है। आगे बढ़ेंगे, जो हालात होंगे आप प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस मुतहरिक नज़र आती है और IG साहब की ज़ेर निगरानी बहुत सारे ऐसे जो है वो महकमे कायम किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स कायम किए गए हैं जो इस चीज़ को इंश्योर करा रहे हैं कि जो ख़वातीन पर वायलेंस हो रहा है, फ़िज़िकली हो मेंटली हो, इसकी रोकथाम को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। ख़ास तौर पर आज के अनफॉर्चुनेटली हमारा ये इन्वायरमेंट है, हमारा ये माहौल है कि बहुत सारी चीज़ें अगर जहाँ पर हमने मर्द को जो है वो फ्रीडम दी हुई है, अगर वहीं पर औरत उस तरह बढ़ना चाहती है इक्वल राइट्स के हवाले से, तो वहाँ पर उसे फिर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात बात सिर्फ अब्यूजिंग लैंग्वेज तक होती है, बाज़ औक़ात जो है वो वायलेंस तक चीज़ चली जाती है और इतना ही हालात बन जाते हैं कि उस औरत को जो है वो इन इदारों की तरफ जो है वो आना पड़ता है ताकि जो उस पर तशद्दुद हो रहा है, जो उसको टॉर्चर किया जा रहा है, इसी चीज़ पर जो इसको जो है वो रोका जा सके। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मैडम स्मायरा अकरम मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर हैं थाना वुमेन टाउन में। इनसे जो है वो हम बातचीत करके इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं कि एक प्रोसेस, एक खातून किस तरह अगर उस पर तशद्दुद हो रहा है, उसने अपनी आवाज़ इन तक पहुँचानी है, उसका क्या रास्ता है, फिर किस तरह ये उन लोगों को टैकल करते हैं, किस तरह उनको जो है वो ट्रीट किया जाता है। मैडम शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं आगाज़ से ही ये चीज़ जानना चाहूँगा, क्या प्रोसेस होता है एक खातून जिस पर तशद्दुद हो रहा है वो किस तरह आपको अप्रोच कर सकती है, किस तरह आप तक जो है वो अपनी आवाज़ पहुँचा सकती है? थैंक यू वेरी मच। हमारे पास जो रिपोर्टिंग के फॉरम्स हैं, डिफरेंट फॉरम्स हैं जिससे हमें वो एप्लीकेशन हमारी तरफ मूव कर सकती हैं। फ़िज़िकली आकर भी हमें एप्लीकेशन दे सकती हैं वुमेन पुलिस स्टेशन में। अगर वो एप्लीकेशन फ़िज़िकली आके देना नहीं चाहती या कोई ना कोई किसी किस्म की कोई हेजिटेशन है या अलाउ नहीं है उन्हें आना, तो वो क्या कर सकती हैं कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में भी वो अपनी एप्लीकेशंस को ऑनलाइन करवा सकती हैं। जैसे अगर उनके साथ कोई हादसा पेश आता है तो वो 15 पे अगर कॉल करते हैं तो अगर वो एक फ़ीमेल है तो वो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की तरफ उसको डायरेक्ट कर देते हैं उनकी कॉल को। तो पुकार 15 के थ्रू भी वो अपनी एप्लीकेशन हम तक दे सकते हैं, वुमेन पुलिस स्टेशन में भी दे सकते हैं। IG का कंप्लेंट सेल है 1787, उनके थ्रू भी वो दे सकते हैं। अगर उन्हें किसी किस्म का कोई सेक्शुअल हरेसमेंट है या सेक्शुअल वायलेंस है तो वो हमारे पास यूनिट्स अलग से बनाए गए हैं SSOIU के नाम से, वो वहाँ पर भी जाके अपनी एप्लीकेशन को दे सकते हैं। इसमें मैडम बाज़ औक़ात हम ये भी चीज़ें देखते हैं कि उनको रहने का भी बड़ा एक मसला होता है, क्योंकि जब एक औरत कंप्लेन कर रही होती है तो मोस्टली उसकी ये चीज़ें होती हैं कि भाई अब उसकी घर तक एक्सेस ख़त्म हो जाती है। अब ये होता है कि उसको या तो वो कहते हैं कि भाई अब तुमने घर वापस नहीं आना, उसको घर से निकाल दिया जाता है। अब उसके रहने का भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये भी चीज़ें, ये भी ख़वातीन के लिए जानना ज़रूरी है कि जब वो आती हैं यहाँ पर, अगर फ़िज़िकली आकर वो कंप्लेन दे रही हैं तो उसके बाद उनकी रिहाइश का क्या बंदोबस्त है? बिल्कुल ऐसा ही है। रिहाइश के लिए हमने वीमेन पुलिस स्टेशन में शेल्टर रूम्स बनाए हुए हैं जहाँ पर हम उनको शेल्टर देते हैं। ना सिर्फ शेल्टर देते हैं बल्कि उनके खाने पीने का भी और बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है। और हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स जो कि अलग से बने हुए हैं, अगर कोई बच्चे हों तो फिर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में उनको भिजवा दिया जाता है। जो मॉडर्नाइजेशन हुई है, क्या उसके बाद आप समझते हैं कि केसेस बड़े हैं, कम हुए हैं? ये चूँकि सोशल मीडिया का आजकल दौर है, लोग ये कहते हैं कि वो मॉडर्नाइज होना पसंद कर रहे हैं और कोई भी मुहज़्ज़ब माशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि एक खातून को एम्पावर करने की बजाय उस पर तशद्दुद किया जाए। आप क्या समझती हैं कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें केसेस कम हुए हैं या बड़े हैं?
विद द पैसेज ऑफ टाइम देखा जाए तो केसेस बहुत हद तक कम भी हुए हैं और उसके साथ साथ बढ़ भी रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जैसे केसेस कम होने की वजह ये है कि हम इसमें सालसी का किरदार भी अदा करते हैं, जिस तरह के आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक नेवर अगेन जो कि इनका स्लोगन है, हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, सालसी की अभी आपने बात की है, तो क्या उस हवाले से भी आप लोग इनिशिएटिव उठा रहे होते हैं कि कोशिश किया जाए कि एक कार्रवाई जो है वो आगे ना बढ़े? क्योंकि मैं इससे पहले जो मैंने ब्रेक्स की हैं तो उसमें SHO साहिबा ने भी ये बात की, उससे पहले जो इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ थी उन्होंने भी ये बात बताई कि ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जिसमें हम उनकी सुलह करवाते थे, उस सुलह के बाद जो है वो डाइवोर्स तक बात चली जाती थी, या पूरा एक वो केस लड़ते थे, वो पूरा केस लड़ने के बाद जब थक हार कर जो है वो उनकी सुलह होती, उसके बाद जो है वो अगले ही दिन उस औरत को जो है वो डाइवोर्स दे दी जाती थी। तो क्या ऐसा भी कुछ होता है कि उस नहज तक जाने से पहले ही जो इनिशियल स्टेप है, बुनियादी स्टेप है, इसी पर ही जाकर जो है वो चीज़ों को रोक लिया जाए, सुलह सफाई करके मामलात को ख़त्म कर दिया जाए? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि अगर कोई सुलह की तरफ बात जाती है तो हम उसमें सालसी का किरदार अदा करें और किसी भी जो बड़े हादसे को रोका जा सके, बड़े हादसे को जो है वो रोका जा सके। ज़ाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें इस वक्त वर्क कर रही हैं ताकि जो ख़वातीन पर तशद्दुद हो रहा है उसको रोका जा सके, और तशद्दुद के साथ साथ उनको मेंटली तौर पर टार्चर किया जा रहा है, फ़िज़िकली तौर पर टार्चर किया जा रहा है, उनको रोका जा सके। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ सिर्फ हम ये नहीं कहते कि एक फ़ैमिली में जो है वो औरत पर तशद्दुद मर्द की तरफ से किया जा रहा होता है। बाज़ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो घर की ख़वातीन होती हैं उनकी तरफ से भी एक ऐसा इन्वायरमेंट माहौल क्रिएट किया जाता है जिससे वो मेंटली तौर पर जो है वो टॉर्चर होती है, और बाज़ औक़ात तो फ़िज़िकली तौर पर भी उसे टॉर्चर करने के केसेस जो है वो सामने आते हैं, जिसके ख़िलाफ़ इस वक्त चीफ़ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज़ का भी वेरी क्लियर इनिशिएटिव है, उसके साथ IG पंजाब साहब का भी वेरी क्लियर इनिशिएटिव है कि इस चीज़ की रोकथाम हमने हर सूरत करनी है और इसको इनिशियल स्टेप तक जाने से पहले ही हमने रोकना है, ताकि लोगों के दिलों में जो एक दफ़ा औरत पर हाथ उठा भी रहा है उसके दिल में ये खौफ हो कि आगे पूरा कानून मौजूद है, मैं आज हाथ उठा रहा हूँ, इसका खुमियाजा मुझे आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल ये वो हालात है, सारी सूरत हाल जी जो हमने आपके सामने रखे हैं। वक्त तो मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ा अहम मसला जिस पर बात करने की ज़रूरत है और इसकी अवेयरनेस ख़वातीन तक ख़ास तौर पर जो है वो पहुंचाने की ज़रूरत है, और वो है डोमेस्टिक वायलेंस। बहुत सारी जगहों पर हम ऐसा देखते हैं कि औरत अपने ऊपर जो है वो जुल्म व सितम जब हो रहा होता है उसको बर्दाश्त करती है, ज़िंदा रहती है, लेकिन अब इसके ख़िलाफ़ जो है वो इंतज़ामिया मुतहरिक हो चुकी है, इसके ख़िलाफ़ जो है वो पंजाब पुलिस मुतहरिक हो चुकी है, और बाकायदा तौर पर ऐसे मराकज़ जो है वो कायम कर दिए गए हैं जहाँ पर डोमेस्टिक अगर वायलेंस होता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो तरजीही बुनियादों पर जो है वो इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इन्हीं चीज़ों पर आज हम डिटेल से बात करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ क्या होता है, कैसे उस तक जो है वो एक ख़ातून, ऐसी ख़ातून जिस पर तशद्दुद हो रहा है वो रसाई हासिल कर सकती है, और इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मैडम गुलनाज मौजूद हैं, इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, चूँकि हमारी जो ऑडियंस हैं, जो देखने वाले हैं, जो सादा लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, वो इस चीज़ को समझ सकें, तो बेसिक एक सादा अल्फाज में डिस्क्राइब करें कि एक्चुअली में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है क्या, और कैसे ये उस ख़वातीन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रही होती है जिस पर तशद्दुद होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बेसिकली दिस इज़ अ स्पेशल इनिशिएटिव बाय IGP, और इसका मकसद सोसाइटी के तमाम वनरेबल ग्रुप जिसमें औरतें, ख़वातीन, बच्चे, ट्रांसजेंडर्स और माज़ूर अफराद शामिल हैं, इनके हवाले से हम काम करते हैं। हमारी नेचर ऑफ जॉब थोड़ी सी डिफरेंट है। हम मुख्तलिफ NGOs के साथ कोलैबोरेट करके ऐसे लोगों के लिए हम मदद भी फ़राहम करते हैं, जॉब्स के अरेंजमेंट्स भी करते हैं, इलाज मुआलजे की फ़ैसिलिटीज़ भी हम कोशिश करके इनके लिए अरेंज करते हैं। जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उनकी तालीम पे भी काम करते हैं, और ख़ास तौर पे जो नशे के आदी बच्चे हैं उनको रिहैब करने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए उस पर काम करते हैं, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग और उनको इस सोसाइटी का बेहतर फ़र्द बनाने के लिए हम एफ़र्ट्स करते हैं। अच्छा मैडम, मैं इस चीज़ से आगाज़ करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, एक ख़ातून जिस पर तशद्दुद हो रहा है और वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर रही है, और वो फ़िज़िकली उसको भी टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली भी उसको टॉर्चर किया जाता है, उसकी रसाई आप तक कैसे मुमकिन है? कैसे जो है वो आपको अप्रोच कर सकती है? कैसे इस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की जो खिदमात हैं इसको जो है वो हासिल कर सकती है, और उसके लिए जो चीज़ मसाइल का बायस बन रही है उसको ख़त्म कर सकती है? जी, हमारे पास सबसे पहला जो पुलिस के पास आने का तरीक़ाकार है उसको 15 पे ही फ़ोकस किया गया है। ठीक है,
اب وہ خاتون اگر سپوز میں مثال دیتی ہوں کہ اگر وہ تھانے جاتی ہے اور تھانے میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو ایشو ہے وہ تھانے لیول کا نہیں ہے، اس کو ایک سول نیچر کی اس کی کمپلین ہے اور اس کو کوئی اور ادارہ ڈیل کرے گا، لائک کورٹ ڈیل کرے گا، یا اس کو ایک لائر کی ضرورت ہے، تھانہ وہ کیس مجھے ریفر کرتا ہے، اس خاتون کے ساتھ وہ میرے پاس آ جاتی ہے، اسے کمپلین کے ساتھ ایس ایچ اوز کے ساتھ ہمارا کوارڈینیشن ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ویمن شیلٹر کے نام سے ادارہ ہے جو سرکاری ادارہ ہے جو قانونی معاونت فراہم کرتا ہے۔ ایسی خاتون جس کا پولیس میں کیس ہینڈل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اس کی ڈومین نہیں بنتی، اس کو ہم تھرو کورٹ پھر اس کا کیس لے کے چلتے ہیں۔ ڈائریکٹ خواتین بھی میرے پاس آ کے اپلیکیشن دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اپنی تشہیر بھی کرتے ہیں۔ ہم نے کچھ سیورل جو ہیں سیمینارز کیے ہیں اویئرنیس کے، ریموٹ ایریاز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور ہم نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہاں ایک ادارہ موجود ہے جہاں آپ آ کے اپنی کمپلین کرا سکیں۔ یہ چیز کی گئی۔ اچھا، ایک خاتون ان کیس ایسا ہوتا ہے کہ وہ تشدد کی کمپلین کرتی ہے اور وہ آپ کے پاس آتی ہے، چونکہ آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے انفارچونیٹلی یہ چیز حقیقت ہے، تلخ ہے مگر حقیقت ہے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز اگر ہوتی ہے کہ ایک خاتون جو گھر سے آتی ہے اور وہ بالکل ہی اب اس کے لیے گھر واپس جانا ناممکن ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب آپ کے پاس آ گئی، اس نے آپ کے پاس آ کر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو کمپلین کر دی کہ میرا خاوند مجھ پر تشدد کر رہا ہے، یا دیگر ادر کیسز جو ہیں، تو کیا اس کے لیے پھر رہنے کے لیے بھی کوئی یہاں پر بندوبست کیا گیا ہے؟ کیونکہ ان کیس اگر وہ بیان کرتی ہے کہ اگر میں واپس گئی تو مجھ پر مزید جو ہے وہ تشدد ہو سکتا ہے، یا مجھے مزید جو ہے وہ ٹارچر کیا جا سکتا ہے، تو ان کیس اس کو یہاں پر رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے؟ جی، ویمن شیلٹر ایک روم ہم نے ویمن پولیس اسٹیشن میں اسٹیبلش کیا ہوا ہے، جس میں فار دا ٹائمنگ ہم کسی بھی خاتون کو 2 سے 3 دن کا شیلٹر دیتے ہیں، جب تک کہ اس کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کی ارینجمنٹ نہ ہو جائے یا اس کی فیملی سے رابطہ نہ ہو جائے۔ اگر سپوز اس کے فیملی میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کو لک آفٹر کر سکے، تو پھر ہمارے پاس دارالامان کی فیسلٹی موجود ہے۔ اگر وہ خاتون آزاد ہے، اس کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، بٹ اس کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس ایک سرکاری ادارہ ہے قصر بہبود کے نام سے، جس کو بیت المال اور سوشل ویلفیئر کا وہ ادارہ ہے۔ وہاں پہ ہاسٹل موجود ہیں جہاں پہ خاتون اگر اس کا بچہ 13 سال سے کم عمر کا ہے تو اس کو بھی وہاں اس کے ساتھ کیری کر سکتی ہے۔ وہ بھی کچھ عرصے کا شیلٹر ہوتا ہے، یعنی کہ مہینے 1.5 مہینہ تو ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ اس دوران پھر اس کی اسکل ٹریننگ کرائی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی کوئی جاب کر کے اپنی فیملی کو رن کر سکے۔ ایک سسٹم ورک کر رہا ہے ایکچولی، اگر آپ دیکھا جائے اس چیز کو آبزرو کیا جائے تو یہاں پر ایک پورا سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے کہ اگر ایک خاتون کو گھر سے وہ نکال دیا جاتا ہے، یا ان کیس وہ آتی ہے، وہ کمپلین کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے پاس اب وہ راستہ نہیں بچا کہ میں واپس جو ہے وہ گھر جا سکوں، تو باقاعدہ اسے شیلٹر کیا جاتا ہے، باقاعدہ جو ہے وہ اسے یہاں پر رہائش بھی دی جاتی ہے، تاکہ جو ہے اس کے معاملات جب تک ٹھیک نہیں ہوتے تب تک جو ہے وہ اپنے دن گزار سکتے، یہاں پر رہ سکتے، اور خاص طور اسکلس کی اگر بات کی جائے تو اس پر بھی جو ہے وہ اچھا خاصا کام کیا جاتا ہے، ان کی سکلز کو امپروو کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ اپنی پاؤں پر جو ہے وہ کھڑی ہو سکے۔ انفارچونیٹلی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک چیز کو آپ اگر دیکھیں تو قدرت نے عورت کو جو ہے وہ محبت بانٹنے کے لیے بنایا ہے۔ عورت ماں ہے تو وہ بچوں کو میں اپنی محبت کو بانٹ رہی ہوتی ہے، عورت اگر بہن ہے تو وہ اپنے بھائیوں میں محبت بانٹ رہی ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بڑا غلط ٹرینڈ ہے کہ عورت کو جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، سب جگہوں پر تو نہیں لیکن جن جگہوں پہ کیا جا رہا ہوتا ہے ان کے لیے یہ چیز بڑی انفارچونیٹ ہے۔ عورت کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ بڑے پولائٹ وے میں بات کرنی چاہیے، بڑے پولائٹ طریقے سے بات کرنی چاہیے، اور اسے اتنا اٹینشن دینی چاہیے کہ اس سے واقعی جو ہے وہ معلوم ہو کہ میری کیئر کرنے والا بھی کوئی موجود ہے۔ ابھی جب میڈم سے ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے تو میڈم نے میں یہ بات کہی کہ میں بھی ایک خاتون ہوں اور میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ خواتین کو جو ہے وہ اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، اور اگر ایک شخص ان کا ہسبینڈ ان کو اٹینشن دے رہا ہے تو وہ 80% مسائل کا جو ہے حل ہوتا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عورت پر کوئی شخص ہاتھ اٹھا رہا ہے تو یہ تو بالکل ہی ایک بلو دا بیلٹ جا کے جو ہے وہ اس کی طرف سے حرکت کی جا رہی ہے۔ وہیں پر آپ کی جو خواتین ہیں ان کو پیار محبت کے ساتھ ٹریٹ کریں، آپ کی وہ بہن ہے، آپ کی وہ بیوی ہے، پیار محبت کے ساتھ ٹریٹ کریں، اور ایسے وے میں ٹریٹ کریں کہ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ مشکلات مسائل جو ہے وہ نہ کھڑے ہوں۔ اچھا میڈم، اس کے بعد ابھی ہم نے چونکہ خواتین کی بات کی ہے کہ ان کو شیلٹر کرنا، ان کو باقاعدہ جو ہے وہ تمام تر فیسلٹیز پرووائڈ کرنا، ایک خاتون پر اب تشدد ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ اس پر تشدد ہوا ہے، تو اس کے بعد کیا اس کے خاوند کے اگینسٹ یا اس کے جو سسرال والے ہیں ان کے اگینسٹ کوئی کارروائی اس طرح کی جائے؟
جی بالکل، میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ جب ہمارے پاس کمپلین آتی ہے تو ظاہر ہے اس نے کسی میکنزم کے تحت کام کرنا ہے. میرے اس آفس کی یہ اسپیشلٹی بھی ہے کہ یہاں سے جانے والی ہر اپلیکیشن کو 24 آورس میں ہی ٹریٹ کر کے اس کا رزلٹ انہوں نے ہمیں بتانا ہوتا ہے. اور اگر باقی تشدد اس نوعیت کا ہے کہ جو کوگنیزنس میں آتا ہے، پولیس اس کے اوپر مقدمہ درج کر سکتی ہے، تو پولیس متعلقہ پولیس اسٹیشن یا ویمن پولیس اسٹیشن جیسے خاتون کی کنوینئنس ہو. اب کیونکہ ہمارے پاس جو خواتین کا سٹاف ہے جو انویسٹیگیشن کے لیے وہ تمام تھانوں میں موجود ہے، تو جو اس کے لیے مناسب ہو جگہ، یعنی کہ اس کو زیادہ ٹریول بھی نہ کرنا پڑے، اس کو فیسیلیٹیٹ ہم کر سکیں، تو ہم اس متعلقہ تھانے میں بھی اس کو مقدمہ درج کراتے ہیں، جہاں پراپر ایک جیسے کیس ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے، اریسٹ بھی بنائی جاتی ہے اور پھر ان لوگوں کو چلان بھی کیا جاتا ہے. کارروائی ہوتی ہے جو عمل میں لائی جاتی ہے اگر اس کو جو ہے وہ فالو نہیں کیا جاتا. اچھا، خاص طور پر خواتین، چونکہ یہ میسج ہم کوشش کریں کہ کنوے ہو، زیادہ سے زیادہ آڈینس یہ دیکھ سکیں کہ اگر ایک خاتون پر تشدد ہوتا ہے اور اس نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بھی اس کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کرنا اور اس نے آپ کو اطلاع بھی کرنی ہے، وہ اطلاع کن ٹول فری نمبرز پہ آپ کو کرے اور اپنی اس کی جو ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کو بھی جو ہے وہ ظاہر نہ. اچھا، میں نے سٹارٹنگ میں بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم 15 کو ہی میکنزم میں رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری بہت ساری ایپس ہیں جس کے تھرو خواتین جو ہیں وہ ہمیں کمپلین اپنی نوٹ کرا سکتی ہیں. آن لائن کمپلین سسٹم بھی ہمارا جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ اب پینک بٹن جو ہے اس کا اجرا کر دیا ہے گورنمنٹ نے کہ اگر خاتون کسی جگہ پہ کھڑی ہے، وہ ہراس ہو رہی ہے، کسی ایسی جگہ پہ گنجان جگہ ہے جیسے رش والی جگہ، کالج کے پاس یا کسی بازار میں جہاں خواتین کی میجورٹی ہوتی ہے، تو وہاں پینک بٹنس لگا دیے گئے. اگر اس کے پاس فون نہیں ہے تو شی جسٹ پش دا بٹن اور پولیس کو اس کی جو ہے اس کا خطرے کی جو لوکیشن آ جائے گی ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہماری جو موبائل جو گشت کر رہی ہیں ان کے تھرو بھی ہم تک کمپلین آتی ہیں. اس کے مطابق جو ہے وہ آگے کارروائی عمل میں لاتے ہیں. اچھا، اس پر خواتین پر تو ہم نے بات کی، اب معاشرے کا بڑا ایک اہم حصہ ہیں ٹرانسجینڈرز، ان کو بھی ایکسیپٹنس نہیں مل رہی ہوتی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسٹلی انفارچونیٹلی ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ جیسے ہی آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر ہے، اس کو آہستہ آہستہ فیملی سے دور کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے اور اس سے معاشرے کا ایک بڑا معیوب ایلیمنٹ کے طور پر انفارچونیٹلی جو ہے وہ جانا جا رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے جو ہے تحفظ مرکز جو ہے وہ کیا کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے، خاص طور پر جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے؟ اگر تو ہمیں ٹرانسجینڈر کی اطلاع مل جاتی ہے کہ وہ انڈر ایج ہے، 18 سال سے کم عمر کا ہے، تو آئی جی صاحب نے ان کے لیے ایک تحفظ درسگاہ کے نام سے ایک بورڈنگ اسکول جو ہے وہ بنا رکھا ہے. ماشاءاللہ ہم ان انڈر ایج ٹرانسجینڈرس کو وہاں پہ ایڈمٹ کراتے ہیں جہاں ان کی پوری تعلیم، ان کی خوراک، ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ وہ سیکس ورکنگ میں یا خدا نخواستہ کو منشیات میں یا سوسائٹی کے ایسے گروپس میں شامل نہ ہو جائے جن سے ان کی زندگی مشکل ہو جائے. اور ان کی ایجوکیشن پہ کام کیا جاتا ہے. ہمارے پاس بہت ساری این جی اوز بھی ہیں اور سرکاری ادارے بھی ہیں جہاں ہم نے ٹرانسجینڈر کے مور دین 60 ٹرانسجینڈرز جو ہیں ہم نے ان کا ایڈمیشن کرایا، جو وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ساتھ میں ان کو اسٹائپنڈ بھی مل رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی اسکل ٹریننگ کا بھی ہم نے ارینجمنٹ کیا. وہاں پر خیال رکھا جا رہا ہے. یہ خاص طور پر چیزیں ہیں جس پر اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر ٹرانسجینڈر کو وہ ایکسیپٹنس دینے کی ضرورت ہے معاشرے میں، اور ان کے ساتھ ساتھ خواتین جس کی وائلنس کی ہم نے بات کی، جس طرح ہم نے یہ کہا کہ ان پر جو تشدد ہوتا ہے، جو ان کو مینٹلی فزیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ بند کیا جانا چاہیے. اور خاص طور پر مرد کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی اگر بیوی ہے، آپ کی بہن ہے، اس کو جتنا آپ پیار سے ٹریٹ کریں گے، جتنا آپ اس کو پولائٹ وے میں جا کے ٹریٹ کریں گے، اتنا ہی وہ آپ کی اس بات پر بہتر طریقے سے جو ہے وہ عمل پیرا کرے گی. اور یہ تو بالکل بلو دا بیلٹ جا کر ایک حرکت ہے کہ آپ کسی خاتون پر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. پیار سے ہمیشہ خواتین کو ٹریٹ کریں، ایک اچھے وے میں ان کو ہمیشہ ٹریٹ کریں، اور تاکہ ان کو اٹینشنز دیں خاص طور پر، تاکہ 80% مسائل کا حل انہی چیزوں کا پر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. ہمارے ساتھ میڈم گلناز موجود تھیں، انچارج تحفظ مرکز. میڈم، آپ کا بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا، اور مختصر سی بریک لیں گے. آگے بھی سارے پروسیس کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیسے کیسے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. واپس آئیں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جب بھی تشدد خواتین پر کیا جاتا ہے، وائلنس کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ اس عذاب سے، اس حالات سے جو ہے وہ تھوڑا سا سکون پائیں.
وہ پولیس کے جو مراکز قائم کیے گئے ہیں وہاں پر جاتی ہیں، تحفظ مراکز، وہاں پر اپنی اپلیکیشن دیتی ہیں، درخواست دیتی ہیں، ان کو لوپ میں لیتی ہیں، ان کو انگیج کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ ظلم و ستم ہم پر ڈھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب گھر والے پہنچتے ہیں وہ یقین دہانی کرواتے ہیں، وہ اگلی کارروائی ہونے سے پہلے یہ انشور کرا دیتے ہیں کہ ہم نے صلح صفائی کرنی ہے، اور ہم اس کی بھی شیورٹی دیتے ہیں کہ اگلے وقت میں جو ہے، اگلے دنوں میں کسی قسم کا جو ہے وہ تشدد نہیں ہوگا۔ لیکن وہیں پر انفارچونیٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جو فوراً اس کے بعد ڈائیورس کی صورتوں میں وہ رشتے ختم ہوتے ہیں، طلاقیں جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ یہ تو طلاق کی ایک وجہ ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے وہ آج طلاقوں بڑھ رہی ہیں۔ اور انفارچونیٹلی پچھلے فیصل آباد کے اگر اسٹیٹ اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے سالوں کی نسبت ہر سال جو ہے وہ ہمیں جو ڈائیورس ریشو ہے اس میں جو ہے وہ ہمیں اضافہ نظر آتا ہے۔ انہی چیزوں پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ میڈم منیبہ کمل موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، سابقہ سیکرٹری فنانس ہیں ڈی بی اے کی۔ ان سے بات چیت کریں گے اور وومن کے حوالے سے بھی، ان کی آواز بلند کرنے کے حوالے سے بھی، ان کے رائٹس کے حوالے سے بھی کافی ہمیں ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ میڈم شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اس وقت کیا حالت ہے، صورتحال کیا ہے؟ جو ڈائیورس کی آپ کے پاس کیسز آ رہی ہوتی ہیں جس میں خاتون خلا چاہ رہی ہوتی ہے یا مرد کی طرف سے یہ چیز ڈیمانڈ کی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ کیا صورتحال ہے اس وقت ڈائیورس کے حوالے سے فیصلہ آباد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج کل جتنے بھی کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، وہ موسٹلی کیسز جو ہیں وہ ڈیورس کے ہیں، اور ڈیورس کیسز جو ہے وہ بڑھ جانا ایک بہت بڑا ہمارے لیے المیہ ہے کہ یہ بہت، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا، ہمارے نبی پاک نے بھی اس لفظ سے ہمیشہ نفرت کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، لیکن اس میں اس قسم کی پیچیدگیاں پیدا کر دی جاتی ہیں یا ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایسے ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ ہمارے پاس موسٹلی کیسز جو ہیں وہ ڈیورس کے ہی آتے ہیں، اور اس کی سب سے جو بڑی ریزن ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس میں جیسا کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی فیمیل ہے اس پر جو ہے وہ وائلنس کیا جاتا ہے، اس کے ہسبینڈ کی طرف سے کیا جاتا ہے، یا اس کے سم ٹائم دیور کی طرف سے کیا جاتا ہے، نند کی طرف سے کیا جاتا ہے، مختلف جو جیسے موسٹلی یہ جو کیسز آتے ہیں اس میں زیادہ جو ہے وہ فیملی سسٹم جو ہے وہ کمبائن فیملی سسٹم میں جو ہے نا اس قسم کے زیادہ کیسز آتے ہیں وائلنس کے۔ تو یہ ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ بڑی انفارچونیٹلی بات ہے ہمارے لیے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ گرو اپ نہیں کر رہی، اس قسم کے کیسز میں جو ہے وہ دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، نہ کہ کنٹرول ہو رہا ہے۔ لیکن میری سب سے پہلے یہی کوشش ہوتی ہے ایز اے کونسل کہ میں جو بھی میرے پاس کلائنٹ آتی ہے فیمیل یا میل ڈائیورس کے لیے، تو میں سب سے پہلے یہی کوشش کرتی ہوں کہ ان کا آپس میں کمپرومائز ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ کوشش کرتی ہیں کہ وہ کمپرومائز سے وہ چیزیں ختم ہو جائیں، لیکن ایک چیز جس جگہ پر انسان بیٹھا ہوتا ہے وہ حالات دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ آپ جس طرح ایک اسٹیٹ ہمارے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہر سال اس طلاق ریشو میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اگر 2024 میں جو ہے وہ فار ایگزامپل 20 اگر ڈائیورس کے کیسز ہوئے ہیں تو 2025 میں وہ 30 تک پہنچ چکے ہیں، تو کیا یہ بات بالکل درست ہے کہ جو طلاق کی ریشو اس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ جی بالکل، بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ لاسٹ ایئر جو کیسز تھے وہ اتنے نہیں تھے، لیکن اس ایئر میں جو ہے ابھی یہ 8 منتھ چل رہا ہے، اور میرے پاس پرسنلی جو ہیں میرے خیال سے کہ 40+ جو ہیں وہ ڈیورس کے کیسز ہیں جو چل رہے ہیں، جو ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں، کیونکہ ڈیورس کا جو کیسز ہوتے ہیں اس میں ہوتا ایسے ہے کہ وہ جلدی ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں۔ کچھ اگر تو آپ اس میں ریکوری کا، ڈاوری آرٹیکلز کا یا مینٹیننس کے حوالے سے دیکھیں، وہ تو تھرولی چلتے رہتے ہیں۔ جو ڈیورس کیسز ہیں وہ جلدی ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں ودن 2-3 منتھ۔ اگر میل کی طرف سے ڈیورس دی جاتی ہے وہ تو فوری طور پہ ظاہری بات ہے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فیمیل کی طرف سے جیسے خلا کے کیسز کیے جاتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ خلا کے کیسز زیادہ جو ہیں وہ آ رہے ہیں بنسبت اس کے ڈیورس کے، اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ ایک تو وائلنس بہت زیادہ کیا جاتا ہے، سیکنڈ کمپرومائز نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا کا رول ہے، یہ بھی بہت ایک پازیٹیو نہیں اس کو لیا جاتا، ہمیشہ اس کو نیگیٹیو لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ڈراماز وغیرہ ہیں یا اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، تو فیمیلز کی ڈیمانڈ بھی اسی قسم کی ہو جاتی ہیں۔
تو اس چیز کو بھی لے کے جو ہے اکنامیکلی بھی جو ہے اس میں بہت جو ہے وہ لوپ ہے. ایک چیز یہ ہے کہ خاتون جو سوشل میڈیا پر ایک چیز دیکھ رہی ہے، وہ ایک لوش لائف سٹائل دیکھ رہی ہے. وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا جو ایک خاتون ہے، جو ایک کریکٹر ہے اس ڈرامے میں، وہ اپنی بیوی کے لیے بڑی ایفرٹس کر رہا ہے، اس کو گاڑیاں گفٹ کر رہا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہر چیز برانڈس کی شاپنگز ہو گیا، یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. پھر وہ اس کو اپنے اوپر اپلائی کرتی ہے، اور جب وہ چیزیں گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتی، تب یہ ان کے درمیان ایک اختلاف بڑھتا ہے، جو پھر آپ سمجھتے کہ اس اسٹیج تک پہنچتا ہے. ویسے اس چیز کا حل کیا ہے؟ کیونکہ جو ایک چیز ایک جگہ پر جہاں انسان بیٹھا ہے، جب ایک ہی چیز سے اس کا بار بار واسطہ پڑتا ہے، ایک ہی چیز کو وہ بار بار دیکھتا ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ سمجھ بھی جاتا ہے کہ اب اس کا حل بھی ہے. تو آپ سمجھتی کیا ہے کہ کیا اس کا حل ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں اس میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ کمپرومائزنگ لائف گزارنی چاہیے. اور آپ اس کی انکم دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، یا اب دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں نا چادر دیکھ کر ہمیشہ پاؤں پھیلانا چاہیے، ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ میرے ہسبینڈ کی اتنی کم انکم ہے اور میں پھر اس کو مختلف قسم کی ڈیمانڈس کروں کہ جی مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے لگژری گاڑی بھی چاہیے، مجھے برانڈس کے کپڑے بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. جب اس قسم کی آپ ڈیمانڈس کریں گے تو پھر ڈیورس کی جو ہے ریشو جو ہے وہ میڈم ایک اور چیز کہ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے بھی، چونکہ آپ خواتین کے حقوق کے لیے بھی ہمیں ایکٹیو نظر آتی ہیں، ڈومیسٹک وائلنس ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت ساری خواتین کے لیے پیچیدگیاں کا باعث بنتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک خاتون جس نے ایک پوری اپنی اولاد کو، اپنے جو بچے ہیں ان کو ایک پڑھا لکھا معاشرہ دینا ہے، وہ بیچاری خود کے پاس اس کے لیے اتنا انوائرمنٹ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکے، وہ اپنے بچوں کے لیے، باقی فیملی کے لیے کیا کچھ کرے گی پھر. تو اس کا حل کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے، اس کی روک تھام کیسے یقینی بنائی جا سکتی ہے، اور اس کا جڑ سے خاتمہ وہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل. ڈومیسٹک وائلنس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ ایکٹ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. پنجاب پروٹیکشن وومنز ایکٹ ہے اور 2016. اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تمام قسم کے قوانین جو ہیں وہ پروٹیکشن کے حوالے سے بنا دیے گئے ہیں. فیملی کورٹ اس کو ڈیل کرتی ہے. اس قسم کے کیسز کو جو بھی اگریوڈ پرسن ہوتا ہے وہ اپلیکیشن اپنی جو ہے وہ فائل کر سکتا ہے فیملی کورٹ میں، اور فیملی کورٹ نے ودن 7 days کا جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈنٹ کو کال کرنی ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کر اس نے بتانا ہوتا ہے، اس نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا جو بھی میٹر ہے. اگر تو وہ واقعی اس نے کوئی بھی وائلنس کیا ہے تو اس کے لیے سیکشن 18, 19, 20 جو ہے وہ جو ہے پنشمنٹ سے ڈیل کرتا ہے، جس میں باقاعدہ جو ہے وہ پنشمنٹس جو ہے ان کی ڈیٹیل بتا دی گئی ہے. اگر جو پرسن ہے اس کو بہت زیادہ وائلنس کا شکار کیا گیا ہے تو اس کے لیے 6 month کی جو ہے وہ پنشمنٹ ہے ڈکلیئر کی گئی ہے. 6 month کی پنشمنٹ ہے اور 500,000 روپیز فائن ہے، اور جو فائن ہے وہ ناٹ لیس دین 50,000. اور سیکنڈ اس میں آ جاتا ہے کہ اگر وہ اگر وہ کمیٹی جو ہے جو تشکیل دی گئی ہے، یا اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کمپلین جو ہے یہ فالس ہے، تو دین اس کے لیے جو پنشمنٹ ہے وہ 3 month کی ہے. 3 month کی پنشمنٹ ہے. ہاں جی کرتا ہے، اور جو اس میں ملوث لوگ ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ سزا بھی دی جاتی ہے اور جرمانے بھی کیے جاتے ہیں. بہرحال اس سے قبل جو ہم نے بریکس کی اس میں ہم نے آپ کو ایک سارا صورتحال بتائی کہ جب بھی ایک خاتون کو ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب بھی ایک خاتون کو جو ہے وہ ہراساں کیا جاتا ہے، تو وہ کس طرح اپنی اس مشکلات سے جو ہے وہ ان پیچیدگیوں سے جو ہے وہ اپنی جان بچا سکتے ہیں. باقاعدہ طور پر اب تھانے قائم کر دیے گئے ہیں، باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کیسز، ان کے خلاف مقدمات، ان کے خلاف FIR تک جو ہے وہ لانچ کی جا رہی ہیں جو خواتین پر تشدد کرنے میں ملوث ہوتے ہیں. اور آگے جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے، جو کورٹ کے معاملات ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ ان کو سزائیں، جرمانے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. اب امید یہی کی جاتی ہے کہ ان کا حالات کو بہتر بنانے کے لیے سمجھا جائے گا کہ خواتین پر تشدد کرنا یا خواتین پر مینٹلی، فزیکلی ان کو ٹارچر کرنا یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا. اس لیے اس سے آپ مزید اپنی فیملی میں مسائل جو ہے وہ کھڑے کر رہے ہوتے ہیں. وقت مختصر سے بریک کا ہوا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے.
بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خاص طور پر جو خواتین پر تشدد ہو رہا ہو، وہ فزیکلی ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہو، وہ مینٹلی ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہو، اس چیز کے خاتمے کے لیے پنجاب پولیس کس طرح کام کر رہی ہے، کس طرح اقدامات اٹھا رہی ہے، اور کس طرح جب ایک خاتون قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، جب اس پر تشدد ہوتا ہے تو کیا اس کے جو تشدد کرنے والے ہوتے ہیں پھر ان کے خلاف کس طرح کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں جب ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی ایک خاتون کو جو ہے وہ مینٹلی فزیکلی جو ہے وہ ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ انہی چیزوں پر آج ہم بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ اس وقت فیصل آباد میں ڈومیسٹک وائلنس کی کیا صورتحال ہے، ڈومیسٹک وائلنس سے متعلق کتنے کوئی کیسز آ رہے ہیں، ان ساری چیزوں پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ میڈم مدیحہ ارشاد موجود ہیں، ایس ایچ او تھانہ وومنز ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے اور بات چیت کر کے یہ جانیں گے کہ اس وقت ڈومیسٹک وائلنس کو لے کر، خواتین پر تشدد کو لے کر، یہ جو گھریلو ناچاکی گھریلو مسائل ہوتے ہیں ان کو لے کر کیا حالات صورتحال ہے۔ میڈم شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اس وقت ڈومیسٹک وائلنس کے خاتمے کے لیے کیا کیا اقدامات جو ہے وہ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی بالکل، ایس ایچ او وومن ہونے کے ناطے یا جینڈر بیس وائلنس انچارج ہونے کے ناطے ہمارا جو ہے وہ یہی پرپز ہے کہ جتنی بھی فیمیلز ہیں فیصل آباد کی جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں یا ہیرسمنٹ کا شکار ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ اس میٹر پہ زیرو ٹالرنس پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے ہم ان کے ملزمان کو بھی اریسٹ کریں اور ان کو قراروا کی سزا کے لیے ہم ان کے خلاف شواہد بھی اکٹھے کریں اور فوری کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے، ہمارے سی پی فیصل آباد کی ہدایات، باقاعدہ ہمیں کلیئر ڈائریکشن ہے اس معاملے میں کہ آپ نے زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت اس پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی خاتون آتی ہے ہمارے پاس یا ایمرجنسی نمبر پہ 15 پہ کال کرتی ہے ایمرجنسی کی صورت میں کہ میرے ساتھ یہ ایشو ہے، مجھے فوری ہیلپ کی ضرورت ہے، تو پولیس جو ہے وہ اس کی ڈور سٹیپ پہ جاتی ہے اور اس کا مسئلہ فوری حل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین ہیں جو وومن پولیس اسٹیشن میں آنا پسند کرتی ہیں کیونکہ فیمیل سٹاف میں وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں، تو وومن پولیس اسٹیشن میں لے آتی ہیں واک ان اپلیکیشن کے ذریعے، یا اس کے علاوہ ریلیٹڈ پولیس اسٹیشن میں وہاں پہ وکٹم سپورٹ آفیسر کی صورت میں خواتین ہیں ہماری لیڈی پولیس آفیسر جو ان کی بات سنتی بھی ہیں اور ان کا میٹر بھی ریزالو کرواتی ہیں، جو کہ میل پولیس اسٹیشن میں ان کے ریلیٹڈ پولیس اسٹیشن جو قریبی ہوتے ہیں، کچھ خواتین مثلا زیادہ دور نہیں آ سکتی تو وہ اپنے ریلیٹڈ پولیس اسٹیشن میں رجوع کر لیتی ہیں۔ اسی کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 15 کے ساتھ 1787 آئی جی صاحب کی کمپلین ویب سائٹ ہے جہاں پہ وہ اپنی اپلیکیشن کو لانچ کرتی ہیں اور وہاں پہ پھر جو ہے وہ فوری کارروائی کا آغاز ہوتا ہے۔ میڈم میں ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ اس وقت فیصل آباد میں کیا صورتحال ہے؟ اگر خواتین پر تشدد کے حوالے سے بات کی جائے، اگر ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے بات کی جائے، ایک فزیکل ٹارچر ہو، مینٹلی ٹارچر ہو، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا ٹائم کو اگر ہم ذرا کمپیئر کریں تو لوگ ہم کہتے ہیں کہ اویئرنیس ہے، لوگ جو ہے وہ ماضی کی نسبت اب ان میں جو ہے وہ شعور تھوڑا سا زیادہ بیدار ہو رہا ہے، تیزی کے ساتھ بیدار ہو رہا ہے، تو کیا واقعی اس چیز کے گراؤنڈ پر اثرات نظر آ رہے ہیں؟ اور ڈومیسٹک وائلنس کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کتنے کو کیسز وغیرہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ جی بالکل، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ رپورٹنگ جو ہے کرائم کی رپورٹنگ ہے وہ اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ کرائم تو پہلے بھی تھا لیکن لوگ جو ہے وہ اس کو رپورٹ نہیں کرتے تھے، گھریلو تشدد کو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کرائم ہی نہیں ہے، لیکن فیمیلز کے درمیان یہ چیز جو ہے وہ آ گئی ہے، یہ اویئرنیس آ گئی ہے اور اس چیز میں ہم باقاعدہ اس چیز پہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے، سوشل میڈیا ہمارے پلیٹ فارمز ہیں فیس بک کا اور جو ہے دوسرا، اس میں ہم لوگ جو ہے وہ لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کالجز میں جا کے سیمینار باقاعدہ اس چیز پہ کیے جاتے ہیں، بچیوں کو بتایا جاتا ہے کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ ایک کرائم ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ بیئر نہیں کرنا، برداشت نہیں کرنا، بلکہ اس کے خلاف آپ نے رپورٹنگ کروانی ہے۔ اور اس لیے ہم لوگ تو میں تو اب بیسک اگر اپنی ذات میں دیکھوں تو میں اس چیز میں دیکھتی ہوں کہ فیمیلز اب ہم پہ ٹرسٹ کرنے لگ گئی ہیں اور وومن پولیس اسٹیشن پہ بہت زیادہ تعداد ہے یہاں پہ لوگوں کی جو رپورٹنگ کرتی ہیں فیمیلز، کیونکہ یہاں پہ فیمیل سٹاف ہے۔ اس کے علاوہ اپنے کمفرٹیبل زون میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے بتاتی ہیں، ایون کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فیمیلز ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کرنا چاہتی، تو ہم ان کی آئیڈینٹی کو ہائڈ رکھتے ہوئے بھی ان کا جو بھی ایشو ہوتا ہے، چاہے ہیرسمنٹ کا ہو، بلیک میلنگ کا ہو یا لڑکے آتے جاتے چھیڑتے ہیں، اس چیز کو بھی ہم کور کرتے ہیں۔ اور فیصل آباد میں آلموسٹ 600+ FIRs جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، ہاں جی، اور وومن پولیس اسٹیشن میں ابھی تک 75 ہیں جو رجسٹر ہو چکی ہیں۔ آپ متحرک ہیں ان جرائم کے خاتمے کے لیے۔ میں دوسری طرف بھی آؤں گا کہ موسٹلی ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی تھی کہ خاص طور پر
کالجز کے باہر، یونیورسٹیز کے باہر جب آف ٹائم ہوتا تھا یا جب کالج کے چھٹی کا ٹائم ہوتا تھا اس وقت جو ہے وہ ہلڑ باز ہمیں بڑے نظر آتے تھے. ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ ون ویلنگ کرا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو وہاں سے اسٹوڈنٹس گزر رہی ہیں، بچیاں گزر رہی ہیں، ان کو ہراس کر رہے ہیں. تو اس چیز کے خاتمے کے لیے آئی جی صاحب نے بھی انیشیٹو لیے ہیں. اس وقت کیا سیٹ اینڈ پلانز ہیں تاکہ یہ جو ایک ہلڑ بازی ہے اس کو کا جڑ سے جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے؟ جی بالکل، اس چیز پہ ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں باقاعدہ آفیسرز کی طرف سے بھی ڈائریکشنز ہیں کہ اس کے اوپر اسٹرکٹ عمل کیا جائے. جب چھٹی ہوتی ہے، بچوں کی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، وہاں پہ ہم فورس تعینات ہے. پیٹرولنگ والی جو ہماری ٹیم ہے اس کو باقاعدہ ڈائریکشنز ہیں کہ جو چھٹی کے اوقات ہیں جہاں پہ فیمیلز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ لڑکوں کو کھڑے ہونے کا بالکل بھی نہ ہو. اس کے علاوہ میں خود سٹنگ آپریشنز کرتی ہوں کہ جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا کوئی اوباش لڑکا کھڑا نظر آتا ہے جو ہوٹنگ کرتا ہے یا لڑکیوں کو تنگ کرتا ہے، اس کے ہم فوری کارروائی کریں. اس میں ہم کچھ لوگوں کو ہم نے اریسٹ بھی کیا، اس کے خلاف کارروائی کی، اور اس چیز سے اب کافی جو ہے وہ پازیٹیو ایفیکٹ آ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت کم ہوئی. اچھا، جس طرح کا اس سے پہلے ہم نے جو بریکس کی اس میں ہم نے ایک بات ڈسکس کی کہ خواتین کے جو بیسک مسائل ہوتے ہیں جہاں سے ایک لڑائی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. آپ اپنی بیوی کے ساتھ، چونکہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ایک قدرت نے عورت کی تخلیق ایسے کی ہے کہ وہ اگر ماں ہے تو وہ اپنے بیٹوں میں محبت بانٹتی ہے، وہ اگر ایک بہن ہے تو وہ اپنے بھائیوں میں محبت بانٹتی ہے. یعنی عورت کو قدرت نے بنایا ہی جو ہے وہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ محبت کو تقسیم کرنے کے لیے ہے. لیکن وہیں پر انفارچونیٹلی ہم یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ایک مرد کی طرف سے جو ہے وہ ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے یا اس پر تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ مینٹلی ہو، وہ فزیکلی ہو، تو یہ بڑی ایک معیوب چیز ہے. اور میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو بیٹھ کر بڑے پولائٹ طریقے کے ساتھ اپنی، اگر آپ کی بیوی ہے اس سے بات کر کے اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کیا جائے. چونکہ یہی چھوٹی چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں جو آگے جا کے جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. اور بڑے پولائٹ وے میں، بڑے نرم انداز سے بیٹھ کر جو ہے وہ خواتین کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے. جس طرح پہلے بھی ہم نے آپ کو ایک بات آپ تک پہنچائی کہ موسٹلی خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اٹینشن دی جائے. اگر آپ ان کو اٹینشن دیتے ہیں، آپ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، آپ ان کو پیار دیتے ہیں تو 80% آپ کے جو گھر کے مسائل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ عورت کو محکوم سمجھ کے اس پر ظلم ڈھانا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ عورت کو کمزور سمجھ کے جو ہے وہ اس پر ظلم ڈھانا جو ہے وہ شروع کر دیں، تو یہ بڑی انفارچونیٹ ہے. اور جو معاشرے کو آپ یہ کہہ لیں کہ پیچھے ہی دھکیلتی ہے. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک پڑھی لکھی ماں ہی ایک پڑھا لکھا معاشرہ تخلیق کرتی ہے. اور جب آپ ماں کو ہی سیکیور نہیں کر رہے تو آپ یہ چیز انشور کر لیں کہ آپ معاشرے کو کسی صورت بھی جو ہے وہ سیکیور نہیں کر پاتے. اچھا میڈم، اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز پر بات کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ خواتین عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہسبینڈ کی طرف سے بھی اس کو جو ہے وہ رسپانس صحیح دیا جا رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کو، جو اس کا سسر ہے یا دیگر جو میل ہیں گھر میں ان کی طرف سے بھی پازیٹیو رسپانس اس کو دیا جاتا ہے. لیکن وہیں پر جو گھر کی خواتین ہیں ان کی بھی آپسی لڑائی تک بات پہنچ جاتی ہے یا ایون کیسز میں لڑائی ہو بھی جاتی ہے. اس چیز کو پھر کس طرح آپ لوگ ڈیل کریں؟ جی بالکل، بہت سارے ایسے کیسز ہمارے پاس وومن پولیس اسٹیشن میں آتے ہیں کہ جس میں ساس بہو کی نوک جھونک ہو گئی، نند بھاوج کی نوک جھونک ہو گئی، تو اس میں کوئی ڈائریکٹلی کوگنیزیبل اوفینس تو نہیں بن رہا ہوتا کہ طلاق کلامی ہے یا آپس میں گھریلو جو ہے وہ ناچاکی ہے. تو اس میں ہمارے پاس باقاعدہ کونسلنگ روم ہے، وہاں پہ ہماری جو ہے وہ لیڈی پولیس آفس سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے، ایز اے سائیکیٹرسٹ وہ کام کر رہی ہے. اس میں ہم فیمیلز کی کونسلنگ بھی کرتے ہیں. اس میں بار بار سیشنز میں ان کو بلایا جاتا ہے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کو زیادہ کونسلنگ کی ضرورت ہے، ہم کونسلنگ کر کے ان کو جو ہے وہ ان کے میٹر کو سورٹ آؤٹ کرواتے ہیں. یہ چیزیں ہیں، یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جن پر اس وقت عمل پیرا کر کے جو وائلنس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پنجاب پولیس جو ہے وہ ہمیں متحرک نظر آتی ہیں. میڈم بہت شکریہ. مدیحہ ارشاد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، SHO تھانہ وومنز، اور جنہوں نے ڈیٹیل سے اس سارے پروسیس کو ڈیفائن کیا کہ کیسے ہم نے جو ہے وہ خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے یا خواتین کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے ہم متحرک ہیں. آج کے پروگرام کے ساتھ قائمت شامر ہماری پوری ٹیم کو اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.